अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हजर असवद के बारे में तहकीकी तौर से सही हदीस और ज़ईफ़ हदीस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हजर असवद जन्नत से आया हुआ पत्थर है, जन्नत का पत्थर है? इस बारे में भी मैं वजाहत करूंगा। और हजर असवद को कौन लाया, इस बारे में भी मैं वजाहत करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से हजर असवद के क्या फजीलत है, उन फजीलतों की जो हदीसें हैं उसकी सनद क्या सही है या ज़ईफ़ है, उस बारे में भी मैं आपके सामने खुलासा करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, हजर असवद ऐसा पत्थर जो कि बाद में काला हो गया। जब वो आया था तो बिल्कुल बर्फ से ज्यादा सफेद था। इसलिए पहले हजर असवद जो है सफेद था, लेकिन बाद में उसका नाम पड़ गया हजर असवद, यानी काला पत्थर। इस बारे में यह हदीस है अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से। अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरफू हदीस है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर असवद जन्नती पत्थर है। हदीस का मफहूम यह है। यह हदीस अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 13944 पर है। इलल दारकुतनी के अंदर हदीस नंबर 2527 है। शोएब अर्नाउत ने इस हदीस की तहकीक में, जो मुस्नद अहमद की तहकीक इन्होंने की है, उसकी तहकीक में इन्होंने इसको सही बुखारी और सही मुस्लिम के शर्त के साथ सही लिखा है, जबकि उसूली तौर से इसकी सनद सही नहीं है बल्कि ज़ईफ़ है। इसमें इल्लत क्या है, खामी क्या है? उसूली तौर से इसके अंदर इल्लत और खामी यह है कि कतादा ताबई मशहूर मुदल्लिस हैं। इन्होंने रवायत अन के अल्फाज के साथ बयान की है, समा की शराहत इन्होंने नहीं की है। इस इल्लत के बिना पर इसकी सनद ज़ईफ़ है। और ये बात उनके यहाँ भी उसूली तौर से बात मुसल्लम है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत बगैर सही मुताबियात के, बगैर सही शवाहिद के, बुखारी और मुस्लिम के अलावा उस रावी की वो रवायत सनदन ज़ईफ़ होती है। तो उसूली तौर से ये रवायत जो है सनदन ज़ईफ़ है। इसी तरह से अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि हजर असवद जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर है और ज़मज़म जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों की एक मुट्ठी है। इसकी भी सनद जो है ज़ईफ़ है, बल्कि इसको आप देख सकते हैं इजालतुल दहस के अंदर सफ़ा नंबर 86 पर लिखा हुआ है ला यस्सह, यानी ये सही नहीं है, ये रवायत सही नहीं है। और इसी तरह से यह हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से है कि इसके अंदर यह है कि हजर असवद जन्नती पत्थर है। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरफू हदीस है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर असवद जन्नत से आया है। ये पत्थर पहले बर्फ से भी ज्यादा सफेद था। मुशरिकीन के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया है, काला कर दिया है। अल-वहम वल इबहाम के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 278 पर
ابن القطان فاسی جو ہیں، ابن القطان فاسی، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اصولی طور سے اس کی سند ضعیف نہیں بلکہ صحیح ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 2795 میں، اس کی تحقیق میں شعیب ارناؤت نے بھی لکھا ہے اس کی سند ضعیف ہے، اور علت یہ ظاہر کی ہے کہ حماد بن سلمہ عن عطا بن صائب، انہوں نے یہ روایت اختلاط یعنی حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت بیان کی ہے حماد بن سلمہ سے، یعنی یہ حدیث اختلاف کے بعد کی روایت کردہ نقل ہے، اس بنا پر اس کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اور اس بارے میں کچھ متاخرین محدثین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے عطا بن صائب سے حافظہ خراب ہونے کے بعد نقل کی ہے، جبکہ متقدمین محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ عطا بن صائب سے حماد بن سلمہ نے حافظہ خراب ہونے سے پہلے سنا ہے اس حدیث کو، جیسا کہ امام ابو داؤد وغیرہ کہتے ہیں، یہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں، آگے حوالہ پیش کی جائے گی اس بارے میں، کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ عطا بن صائب یہ بصرہ میں 2 مرتبہ گئے۔ پہلی مرتبہ جب گئے تو ان سے جن لوگوں نے سنا وہ اختلاط کے یعنی حافظہ خراب ہونے کے پہلے سنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسی میں سے، کہتے ہیں کہ اسی میں سے حماد بن سلمہ ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ عطا بن صائب سے روایت سنی ہے اور وہ صحیح ہے۔ اور آپ دلیل دیکھ سکتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے عطا بن صائب سے جو روایت نقل کی ہے وہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے نقل کی ہے۔ دلیل کے طور پر سوالات ابن الجنید کے اندر 882 پر اور مسائل امام احمد کے اندر 1852 پر دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کا اس حدیث کو ضعیف کہنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اصولی طور سے ضعیف نہیں ہے بلکہ اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ حجر اسود جنت سے اترا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن اسے بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 877 ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 2938 ہے، المشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 2577 ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2733 ہے، الوہم والابہام ابن القطان فاسی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280، اور نسائی والی حدیث میں ہے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ اس حدیث کی سند کو البانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ نے حسن و صحیح قرار دیا ہے، جبکہ اصولی طور سے اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ جریر نے عطا بن صائب سے روایت نقل کی ہے، اور عطا بن صائب سے جریر نے جو روایت نقل کی ہے وہ حافظہ خراب ہونے کے بعد نقل کی ہے، جیسا کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، متقدمین محدثین میں سے ہیں، اور ان کی بات راجح ہے کہ جریر نے جو روایت عطا بن صائب سے نقل کی ہے وہ عطا بن صائب کے حافظہ خراب ہونے کے بعد نقل کی ہے۔ اور یہ مسلم اصول ہے کہ اختلاط راوی کی، حافظہ خراب ہونے والے راوی کی روایت حافظہ خراب ہونے کے بعد اگر نقل کی گئی ہے تو وہ روایت سندن ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اسے صرف سیاہ کر دیا، کالا کر دیا، تاکہ دنیا کے لوگ جنت کی زینت کی طرف نہ دیکھیں۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 541 میں لکھا ہے اسناد ضعیف، یعنی اس کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے،
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا ہے، یہ پتھر پہلے برف سے زیادہ سفید تھا، مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 3046 پر ہے، 2795 پر ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2734۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ابو جنید ضعیف راوی ہے، اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع کے اندر حدیث نمبر 2767 میں ضعیف لکھا ہے، اور محقق شعیب ارناؤت نے بھی اس علت کی بنا پر اسناد ضعیف لکھا ہے، لیکن اس کی حدیث شاہد موجود ہے، جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ متن کے ساتھ حدیث صحیح ہے، لیکن سند یہ والی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف ترغیب کے اندر حدیث نمبر 728 پر ہے، اور ضعیف الجامع کے اندر حدیث نمبر 2770 ہے، 2768 ہے، اور مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14، اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 233 میں ایک روایت نقل کی ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، اس بنا پر یہ ضعیف ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2734 میں ضعیف سند کے ساتھ ہے، اور اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ حجر اسود اس طرح آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا، اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا، اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا، یعنی حق کے ساتھ اس کو چوما ہوگا، اس کو چھوا ہوگا، اس کے لیے وہ گواہی دے گا قیامت کے دن۔ تو یہ حدیث کی سند کو کئی لوگوں نے صحیح بھی کہا ہے، حسن بھی کہا ہے، لیکن اصولی طور سے اس حدیث کی سند بھی مسکوک ہے، جیسا کہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، اور پہلی بات یہ کہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 2796 پر ہے، یہ بھی میری تحقیق کے مطابق مسکوک ہے۔ اس کی سند میں راوی ابن خسیم جو کہ عبداللہ بن عثمان القاری راوی ہے، اس پر جرح مفسر ہے، امام دارقطنی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور علی بن مدینی نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ باقی یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سکہ قرار دیا ہے وہیں اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیس بھی قوی، لیس بھی حجہ، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کر کے جرح کیا ہے۔ تو جس محدث کے 2 اقوال ہوں تو ان دونوں کو یا تو ترک کر دیا جائے گا، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو آخری قول ہوگا وہی لیا جائے گا۔ تو بہرحال اس راوی کے اوپر بھی جرح مفسر ہے، اس بنا پر اس پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں کہ اللہ کی قسم اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کو بوسہ دیا ہوگا، اس کو چھوا ہوگا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 961 ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2944 ہے، المشکات کے اندر حدیث نمبر 2578 ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2735 اور 2400، 2733، 2736، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 2215، صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 1146، 1144، صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 7098، اور جامع الصغیر کے اندر حدیث نمبر 5346، 7508۔ اسی طرح سے مسند احمد میں حدیث نمبر
2215 جیسا کہ میں نے وضاحت کیا، اور اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 3715 3712 اور صحیح المسند کے اندر حدیث نمبر 595، سنن دارمی میں حدیث نمبر 1839 اور مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 627 حدیث نمبر 1680، اسی طرح سے ضیاء المقدسی کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 208۔ اس کی بھی سند کو کئی لوگوں نے حسن اور صحیح قرار دیا، لیکن یہ بھی اصولی طور سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں وہی راوی ہے جیسا کہ میں نے وضاحت کیا، ابن خسیم، جو کہ عبداللہ بن عثمان بن خسیم ہے۔ اس کو علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے جرح مفسر کی ہے، اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور امام دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ابو نعیم نے کہا حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306 میں یہ حدیث غریب ہے، اور انہوں نے لکھا کہ حدیث سعید تفرد ابن خسیم نے کہ یہ جو روایت ہے سعید تفرد ابن خسیم کہ اس کے اندر تفرد ہے ان کی۔ اسی طرح سے امام ابن حبان نے بھی اس راوی پر جرح کی ہے، عبداللہ بن عثمان بن خسیم، لکھا کہ الثقات کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 34 میں ثقہ کے ساتھ اس کو خطا قرار دیا ہے، یہ غلطی کرتا تھا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے ضعیف ترغیب کے اندر حدیث نمبر 729۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف ترغیب میں 729 پر نقل کیا ہے اور اس کو ضعیف لکھا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف جامع کے اندر حدیث نمبر 2769 میں ہے، اور سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 2684 میں البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع من گھڑت لکھا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ حجر اسود آسمان سے نازل ہوا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور ہے کہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا بن کر آئے گا، اللہ کا ہاتھ بھی اس کو کہا گیا ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2737، مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 457۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عبداللہ بن مومل یہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے یاقوت، جنت کے پتھروں میں سے دو پتھر ہیں، یاقوت ہیں، اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا، اگر اللہ ان کا نور ختم نہ کرتا، اللہ ان کا روشنی یعنی ان پتھروں کی روشنی نہ ختم کرتا تو ہم مشرق و مغرب کے سارے مقام کو روشن کر دیتے، یعنی پورب اور پشچم کے سارے جگہوں کو روشن کر دیتے۔ اس کی یہ جو حدیث ہے یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 878، مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213 214، اس کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی رجا بن سبی ابو یحییٰ یہ ضعیف راوی ہے، جیسا کہ تقریب کے اندر دیکھ سکتے ہیں، نمبر ہے 19269 پر۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث متابعات کے طور پر صحیح ہے، جیسا کہ صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 1147 وغیرہ ہے، اور مستدرک الحاکم کے اندر ایک متابعات کے طور پر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 میں۔ اس بارے میں امام العراقی نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، تخریج الیحییٰ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 پر، اور انہوں نے لکھا متابعات کے طور پر یہ سندن ضعیف ہے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ متابعات بھی ضعیف ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 878 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنتی یاقوتوں میں سے
2 याकूत हैं, اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا تھا، اور اگر اللہ ان کے نوروں کو ختم نہ کرتا تو یہ دونوں مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 2731۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لغیرہ کا حکم لگایا ہے، جبکہ اس کی سند ضعیف ہے۔ سند میں امام زہری مشہور مدلس ہیں، انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اور ایک راوی اس سند کے اندر ایوب بن سوید رملی ہے، یہ ردی الحفظ کی وجہ سے، یعنی اس کا حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ 2 علت کی بنا پر یہ حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، دوسری ایک حدیث ہے، زمین میں حجر اسود اللہ تعالی کا دایاں ہاتھ ہے کے بارے میں ایک حدیث ہے جو کہ حدیث باطل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ کے اندر لکھا ہے لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ علل المتناہیہ ان کی کتاب ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 575 پر۔ اسی طرح سے تلخیص العلل حافظ ذہبی نے نقل کیا ہے صفحہ نمبر 191 پر، اور ابن العربی کہتے ہیں یہ حدیث باطل ہے، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ حجر اسود پانی پر تیرتا ہے اور آگ سے گرم نہیں ہوتا ہے اور اس کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں میں شامل ہیں جس کا سنت نبویہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے یہ بات باسند صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف رخ کیا، پھر اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ دیے اور دیر تک روتے رہے، پھر ایک طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اس جگہ آنسو بہائے جاتے ہیں، یعنی حجر اسود کے پاس۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 29,945 پر ہے۔ اس کی سند زیادہ ضعیف ہے، زیادہ کمزور ہے۔ اس سند میں کمی یہ ہے، خامی یہ ہے کہ محمد بن اون یہ متروک راوی ہے، محدثین نے اس سے روایت لینے کو ترک کر دیا تھا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے دوسرے کتب حدیث کے اندر ہے، مستدرک الحاکم وغیرہ کے اندر، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنتی یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، یعنی جنتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا تھا، اور اگر اللہ ان کے نوروں کو ختم نہ کرتا تو یہ دونوں مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ یہ مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 میں حدیث نمبر 1677 پر ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند میں امام زہری کی تدلیس ہے، مشہور مدلس ہیں، انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ اور دوسرا راوی ایوب بن سوید جو کہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، اور یہ حدیث تفرد ہے ایوب بن سوید عن یونس سے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث اس متن سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 1678 میں ہے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں امام قتادہ تابعی یہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما کی صراحت نہیں کی ہے بلکہ ان سے روایت بیان کی ہے، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اور ایک اور علت اس کے اندر یہ ہے کہ داؤد نامی راوی یہ متروک ہے، اس بنا پر بھی یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سے اس متن کے ساتھ یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 1679 پر ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی رجا بن یحییٰ جو کہ رجا ابو یحییٰ راوی ہے، اور یہ قوی نہیں ہے، یعنی یہ ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
मुस्तदरक हाकिम में हदीस नंबर 1680 पर है कि हजर असवद क़यामत के दिन गवाही देगा। मुख्तसर तौर पर ये मैं आपके सामने रखता हूं। इसकी भी सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी अब्दुल्ला बिन मोमल, ये अक्सर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है, और इब्ने खुसैम को अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है, और इमाम दारकुतनी ने ज़ईफ करार दिया है। और इस मतन के साथ ये हदीस अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुस्तदरक हाकिम में हदीस नंबर 1681 पर है। इसकी भी सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी अब्दुल्ला बिन मोमल ज़ईफ रावी है। और एक हदीस इजाफी मतन के साथ अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है मुस्तदरक हाकिम में हदीस नंबर 1682 पर। इसकी भी सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी अबू हारून अल अब्दी ये ज़ईफ और मतरूक और कज़्ज़ाब है। इसको मुहद्दिसीन ने झूठा तक करार दिया हुआ है। अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ और मतरूक करार दिया है। देखिए मीज़ानुल इत्तिदाल में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 173 पर। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, हजर असवद के ताल्लुक से इतनी बात तो सही है, हजर असवद के ताल्लुक से इतनी बात तो सही है, सही हदीस से सही सनद के साथ ये बात साबित है कि हजर असवद जन्नत का पत्थर है। जब जन्नत से आया तो बर्फ से ज्यादा सफेद था, लेकिन मुशरिकीन की गुनाहों की वजह से काला हो गया। इतनी बात बासनद सही है। लेकिन और जो बातें इसके अंदर दर्ज की गई हैं कि हजर असवद कयामत के दिन गवाही देगा, इसी तरह से हजर असवद के हाथ हैं, हजर असवद का हाथ अल्लाह का हाथ करार दिया गया है, और उससे मुसाफा किया जाता है, यानी अल्लाह मुसाफा करता है, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह की बात जो हदीसों के अंदर आई हुई हैं, उसूल हदीस व अस्मा व रिजाल व जरह तादील के मीजान पर बासनद सही साबित नहीं है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और इसी तरह से हजर असवद को कौन लाया, अब इस बारे में मैं आपके सामने एक मौकूफन रवायत रखने की कोशिश करता हूं। इस बारे में खालिद बिन अरर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं। एक लंबी हदीस है मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर, हदीस नंबर 1684 पर। इसके अंदर कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की घर यानी बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, काबा की दीवार को बना रहे थे, उस वक्त जब तामीर हजर असवद के मकाम पर पहुंची, यानी दीवार में एक पत्थर कम रह गया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, आप जाओ और कोई पत्थर खोज कर लाओ और उसको यहां पर रख दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों में जाकर पत्थर को खोजने लगे। उनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लेकर आए और उनको दे दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम वह पत्थर लेकर आ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, यह पत्थर कौन लाया है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह पत्थर वह लाया है जो मेरी और आपकी तामीर का मोहताज नहीं है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर मुकम्मल कर दी। यह हदीस मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर है और हाफिज ज़हबी वगैरह ने कहा है अल तलखीस के अंदर कि इमाम मुस्लिम की शर्त पर, यानी इमाम मुस्लिम की शर्त पर इसकी सनद सही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, हजर असवद के ताल्लुक से मैंने ये पूरा खुलासा आपके सामने रखा कि हजर असवद ये जन्नत का पत्थर है। इसको लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। जब काबा की तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस पत्थर को ला करके इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिए और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब को दिए और उन्होंने उसके दीवार में जो जगह खाली थी वहां पर रख करके तामीर को मुकम्मल किया। और यह पत्थर जब आया था तो बिल्कुल बर्फ से ज्यादा सफेद था, लेकिन मुशरिकीन के गुनाहों की वजह से वो काला हो गया। यहां तक ये बात दुरुस्त है, सही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।